अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मशरिक़ वस्ता बारूद के ढेर पर है और आग के शोले तेहरान से तिल अबीब तक फैल चुके हैं। ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमलों की नई लहर ने खित्ते का नक्शा बदल कर रख दिया है। एक तरफ तेहरान की शहरान रिफाइनरी से उठता धुआं है तो दूसरी तरफ हैफा, जेरूसलम और तिल अबीब पर ईरानी मिसाइलों की बारिश। क्या वाकई दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है? क्या अमेरिका का हदफ सिर्फ फौजी तनसीबात हैं या वो ईरान में रिजीम चेंज का हतमी फैसला कर चुका है? और सबसे अहम सवाल कि इस ग्रेट गेम में पाकिस्तान और खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल क्या होगा? इस तमाम जंगी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड और उनके साथ सलमान जावेद, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। जी खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त लेटेस्ट हालात क्या हैं? क्या ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो कहाँ तक पहुँची? क्योंकि फील्ड मार्शल की मुलाकात MBS से हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। ईरानी सदर का स्टेटमेंट भी आया, कल फिर अरब लीग जो है उसकी भी बैठक है। तो क्या इस वक्त कुछ सूरत हाल में बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है? जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इनवाइट किया। अभी बेहतरी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पॉजिटिविटी पॉसिबली ये है क्योंकि आज ही सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने थ्रेट भी किया है कि हम भी हिट बैक कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वो कितना पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ अभी भी एंग्जाइटी एस्केलेशन है। लेकिन ये बहुत अच्छा जेस्चर दोनों साइड से है। ईरान ने बहुत अच्छा मूव किया है जिसपे उन्होंने कल अपोलोजाइज कर लिया है अरब मुल्कों से और दोस्त ममालिक से कि आप हमारे भाई हैं लेकिन हम आपके खिलाफ करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपकी तरफ से हुआ तो हम मजबूर होंगे। ये बहुत अच्छा जैसे स्टैंड किया है। ये उन तमाम उम्मीदों पर जो नेतन्याहू की और ट्रम्प की होंगी कि हम एक वेज क्रिएट कर लेंगे मुसलमान मुल्कों के दरमियान और एक और एस्केलेशन, लोकलाइज्ड एनिमिटी इस लेवल तक ले जाएंगे या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करवा देंगे आपस में इतना कि शायद हम आराम से फिर बैठेंगे और ये मुल्क आपस में लगे रहेंगे, और वो नहीं हो पाया। नहीं तो ये किस तरह से रीड कर रहे होंगे नेतन्याहू और ट्रम्प? वो किस तरह से रीड करेंगे इस मूवमेंट को? वो बिल्कुल अच्छा रीड नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो ईरान ने हिट बैक किया है वो तो बल्कि इंस्टिगेट करना चाह रहे होंगे इन अरब मुल्कों को कि आप भी हिट बैक करो ताकि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्ट शामिल हो जाओ। और अगर वो हो जाते तो फिर इट वाज अ नेवर एंडिंग वॉर। उसकी वजह ये है कि फिर ईरान को रिटेलिएट करना पड़ता इन मुल्कों के खिलाफ। तो मैं दोनों साइड को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने भी रिस्ट्रेन किया। पहले जब ईरान ने हिट किया तो उन्होंने हिट बैक नहीं किया, रिस्ट्रेन किया। वो बड़ी अच्छी उन्होंने डिप्लोमेसी दिखाई और एक स्टेट्समैनशिप दिखाई। फिर ईरान ने बहुत ही अच्छा जेस्चर किया है कि उनको आउटस्मार्ट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प और नेतन्याहू की सारी स्कीम को एस्केलेट करने की बजाय उन्होंने डीस्केलेट किया, डिफ्यूज कर दिया सारा। तो अब ये जेस्चर कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज ये जाहिर है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में नेतन्याहू की है कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इमरान साहब कि जो उन्होंने जंग के अंदर पहली कामयाबी हासिल की थी वो ये थी कि मुसलमान मुल्कों को डिवाइड फर्दर कर दिया। हम पहले ही डिवाइडेड थे और ज्यादा डिवाइड कर दिया, ये एक कामयाबी थी। लेकिन ईरान ने कल की मूव करके आई थिंक अंडू कर दिया सारा। लेकिन ऐसे में अब सूरत ईरान की तेहरान की जो ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है तो ये महज एक फौजी कार्रवाई से समझा जाए या फिर जो ईरान की जो मईशत है उसको मुकम्मल तौर पर मफलूज करने की एक साजिश, एक कोशिश, एक अटेम्प्ट समझी जाए? जी दूसरा पार्ट आपका बिल्कुल ठीक है कि अब वो ईरान को क्रिपल करना चाहते हैं क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो वॉर का था, जो असल मकसद था कि रिजीम चेंज नंबर 1, फुट ऑन ग्राउंड नंबर 2, नेवी को डिस्ट्रॉय करना नंबर 3, फिर था न्यूक्लियर प्लांट और इंस्टॉलेशंस को करना। उनमें से तो कोई नजर नहीं आ रहा उन्होंने। तो अब उनको लगता है कि क्या हम ऐसा करें जिसमें हमें कुछ सुकून आए। तो नेतन्याहू को तो सुकून उसी में आता है, डिस्ट्रक्शन करके और किलिंग करके। अब वो कैंपेन शुरू हुई है क्योंकि ईरान ने, आप देखें पिछले दिनों जो स्ट्राइक थी मिडिल ईस्ट पर किया तो उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को है, लेकिन उन्होंने पूरे खित्ते की इकोनॉमी को ब्लॉक करके या सीज करके रख दिया टेम्परेरीली, और एक एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन उन्होंने कॉज की है सॉफ्ट से ही। तो आई थिंक उसके बदले में इजराइल को फ्रस्ट्रेशन में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, तो वो लॉन्ग टर्म ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है जिनका आज वॉर फाइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप मिसाइल्स को हिट करें, अगर उनकी नेवी को हिट करें, अगर उनकी मिसाइल साइट्स को हिट करें, लॉन्चर्स को हिट करें, स्टोरेज को हिट करें, तो ये वॉर फाइटिंग को क्रिपल कर रहे हैं। लेकिन ऑयल जो स्टोरेज है या ऑयल रिफाइनरीज को हिट करके आप क्या कर रहे हैं? दैट शोज कि आपकी कामयाबी उधर नहीं हुई। ये इटसेल्फ एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और नेतन्याहू साहब के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो तो फिजिकली इजराइल में भी नहीं है, वो तो जर्मनी और शायद ग्रीस के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये इटसेल्फ बड़ी हैरानकुन बात है कि जंग आपके मुल्क में हो रही है, आग आपने पूरे खित्ते में दूसरे में लगाई हुई है, आप तीसरे खित्ते में जाकर बैठे हुए हैं। तो दैट शोज के
कुछ ना कुछ उनकी पसंद के मुताबिक एज पर हिज प्लानिंग नहीं हो रहा। ठीक है जी। सलमान जावेद साहब, अब ऐसे में ईरानी सदर का जो स्टेटमेंट और ज़ाहिर है कि जंग मुखालिफ जो उनका स्टेटमेंट था सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से, लेकिन उसकी मुखालफत यूएस में देखी जा रही है, बिलखुसूस सदर ट्रंप जो है वो नाराज़गी उनकी। तो क्या ये शो करता है कि वो हर हालत में ईरान में रिजीम चेंज, वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली जो है इस वक्त अमेरिका के एजेंडे पे है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम ट्रम्प के हवाले से देखें या ओवरऑल अमेरिकन एजेंडा देखें या उसके साथ आप कपल कर लें इसराइली एजेंडा, जैसे कि चिश्ती साहब भी बात कर रहे थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वो ईरान के अंदर रजीम चेंज चाहते हैं। अगर आप ट्रम्प साहब की शुरू की स्टेटमेंट सुने जिस वक्त वो अटैक करने लगे थे उस रात की, और उसके बाद के फिर जो उनके वाइट हाउस के जो एलामिया निकला जिसके बारे में भी चिश्ती साहब ने बात की, उसमें ड्रास्टिकली ये बात चेंज हुई कि जी कि पहले वो रजीम चेंज की बात कर रहे थे, बाद में उनके जो अहदाफ थे, स्ट्रेटेजिक अहदाफ के, जी जंग में हमने ये अहदाफ हासिल करने हैं, वो चेंज हो गए। तो ये तो एक पहली बात तो ये शो करता है कि दिस वाज नॉट अबाउट द रजीम चेंज। वो बेसिकली इस पूरे खत्ते को और बिलखसूस ईरान को लीबिया मॉडल के ऊपर जो है वो शायद लेके जाना चाह रहे थे, जहाँ पर बहुत सारे दूसरे अनासिर जो कि शायद अंदर एक मुखासमत रखते होंगे करंट रजीम से, वो शायद उठ जाएंगे इनके कहने के ऊपर या इनकी स्ट्राइक्स के ऊपर। अगर आप ट्रम्प साहब की वो तकरीर भी सुने तो उसमें वो मुसलसल ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि वो बाहर आएँ और आके इस हुकूमत को टॉपल करें। ठीक है। और वो चूँकि नहीं, और वो चूँकि उनसे जिस तरह पहले भी कहा कि वो हदफ उनका मुकम्मल नहीं हुआ, तो अब वो इधर उधर बेदरेक जो है वो कत्तो गारत उन्होंने शुरू कर दी है। ज़ाहिर है कि चीज़ें अब हैफेज़र्ड में हो रही हैं। जी खालिद चिश्ती साहब, ईरान का जो इस वक्त या हैदर कर्रार ऑपरेशन और उनके मिसाइलों के बाद, क्या आप समझते हैं कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो अपनी इफादियत खो चुका है? इसके साथ ये भी ऐड ज़रूर कीजिए कि अमरीकी फौजियों की जो कुवैत और बहरीन में हलाकत हुई, उसके बाद क्या अमेरिका बूट्स एंड ग्राउंड की हिम्मत करेगा, वहाँ पर कोशिश करेगा? देखिए, आयरन डोम सिर्फ नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, और ये जून 2025 में ही सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। और ये वो मुल्क है इजराइल जिसने अमेरिका से सिर्फ मिलिट्री एड में पिछले 78 सालों में तकरीबन 260 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड ली है। सिर्फ मिलिट्री एड की बात कर रहा हूं, और 260 बिलियन के बावजूद जो थर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्शन शुरू कर, फिर एरो 3 है, फिर तकरीबन 2300 किलोमीटर से इंटरसेप्शन शुरू करता है, फिर तकरीबन 300 किलोमीटर पर डेविड स्लिंग आ जाता है, फिर 70 किलोमीटर पर आयरन डोम आता है। तो सब के सब से इन्होंने मिसाइल से अपने वेपन्स गुजारे, उस वक्त भी उनको पर्शियन गल्फ से इंटरसेप्शन मिलती थी, रेड सी से इंटरसेप्शन मिलती थी, मेडिटेरियन सी से इंटरसेप्शन मिलती थी। अब फिर भी पहुंच गए 10 से 15%। तो ये तो उसी वक्त वो मिथ खत्म हो गई थी। और उस जंग के बाद भी इमरान साहब, मैंने अक्सर चैनल्स पे ये कहा था कि अगर इजराइल और ईरान में से दोनों में से एक मुल्क की मिथ और जोम और रोब टूटा है तो वो इजराइल का टूटा है। ईरान के पास तो लूज करने को उस वक्त भी नहीं था, सही, अभी कुछ नहीं है। ठीक है। और बूट्स एंड ग्राउंड वाली जो मैंने बात की, जी बूट्स ऑन ग्राउंड मैं नहीं फोर्सी करता। बूट्स ऑन ग्राउंड उन्होंने सोचा था। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको एक बात जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो सलमान साहब भी कह रहे थे, कि जब आप तकरीर करते हैं इमरान साहब, आप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, आप कमांडर इन चीफ हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स के लीडर हैं, तो आप अपनी तकरीर में आपको कहना चाहिए था मैंने इस वजह से जंग शुरू की है, राइट और रॉन्ग, जस्टिफाइड, अनएथिकल, उसकी तो बातें नहीं करते। नंबर 2 उनको बताना चाहिए था कि ये स्ट्रैटेजी है मेरी अनफोल्ड करने की, और तीसरा उनको बताना चाहिए था मेरे ये वॉर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जब ये अचीव हो जाएंगे तो मैं सीज फायर करूंगा। नंबर 3 हुआ क्या, इतनी बड़ी ताकत इजराइल के मिलके आ रहे हैं, आपने अनलीश किया जंग को, और दूसरी रेसिपी विनिंग स्ट्रीक के अंदर के जीतने में अंदर दूसरा फॉर्मूला आपने वो डाला, दुश्मन की लोगों के ऊपर डिपेंड कर लिया आपने जीत के। ये कौन सी सुपर पावर है? यानी अवाम खड़े हों तो मैं जीत जाऊंगा। ये फॉर्मूला बोनस का होता है, ये क्रेडेंशियल्स में नहीं, क्राइटेरिया में डाला जाता। वो तो वहीं से मुझे नजर आ गया था कि एक नॉन स्टार्टर है। और फुट ऑन ग्राउंड उन्होंने इसलिए सोचा था कि अगर लोग 50-50 ड्रॉप हो जाएं, आधे डिवाइड हो जाएं, क्लैशेस शुरू हो जाएं, तो हम ऐसे लोगों को हिमायत करने में अपने लोग उतार दें कि वो लीबिया मॉडल जो सलमान साहब कह रहे थे, बिल्कुल वो लीबिया टाइप डिवाइड कर देंगे। एक का वो रूल कोई फैनेटिक्स को दे देंगे सो कॉल्ड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, टोटल एम्बैरेस। मेरा नहीं ख्याल फुट ऑन ग्राउंड की जरूरत करेंगे, क्योंकि ईरान को मुत्तहिद कर दिया सारों को उन्होंने। खास तौर पर जो 50 लीडर पहले दिन शहीद किए, वो एक और नॉन स्टार्टर था मेरा ख्याल है। लीडर्स को आप इमरान साहब शहीद पहले दिन नहीं करते, बिकॉज उनसे आपने बार्गेनिंग करनी होती है, उनको सबक सिखाना होता है, उन्हीं से कॉम्प्रोमाइज कराना होता है, उन्होंने ही अपनी कौम को कन्विंस करना होता है कि भाई अब हम हथियार डाल रहे हैं क्योंकि हमारी बस हो गई है। तो आपने उनको ही नहीं छोड़ा, तो इसका क्या मतलब है? इट्सेल्फ आपकी रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। ठीक है सलमान साहब,
مودی کا کردار ایک غیر جانبدارانہ وہ تو یہ کہتے تھے، لیکن اب جس طریقے کے ان کا کنٹریبیوشن آ رہا ہے در پردہ اس پورے تنازع کو لے کر، میں اس کے اوپر چاہوں گا کہ کیا تھاٹس ہے، کس طرح سے روشنی ڈالیں گے آپ سلمان جاوید صاحب؟ بھارت بالکل بھی اس میں غیر جانبدار نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا اس نے 2 دن پہلے مودی صاحب نے دورہ کیا اس پورے حملے سے پہلے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو بھی اس طرح کا وار پلان ہو، جو کہ اتنا بڑا ایک جنگ چھیڑنے جا رہے ہوں نتن یاہو صاحب، اور جس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہہ رہے ہوں، جس سے وہ پارلیمنٹ کے اندر تقریر کروا رہے ہوں، ان سے انہوں نے اس چیز کا ذکر نہ کیا. اور یہ بات اس سے بھی آیا ہوتی ہے کہ جیسے یہ ساری پرشین گلف کے اندر اور باقی بھی پورٹس کمپرومائز ہوئیں، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے نیوی امریکن جو وہ ڈاک نہیں ہو سکتی تھی، تو انڈین جو نیول ڈاکس ہیں وہاں پر سے ریفیولنگ اور ان کی وہ مینٹیننس وغیرہ کا کام ہو رہا ہے اس وقت بھی. اور یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ امریکہ کا جو سابقہ ڈیفنس سیکرٹری اس کے جو ایڈوائزر ہیں کرنل میکڈاگر، انہوں نے بیسیکلی یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے یہ ریویل کیا کہ جی کہ انڈینز جو ہیں وہ وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایرانینز کے ساتھ یہ بات ٹھکی چھپی نہیں ہے کہ انڈینز کا بہت اچھا ایک تعلق تھا چابہار کے اندر، ان کی انویسٹمنٹ تھی اور بہت سارے معاملات کے اندر وہ ان کے ساتھ آن بورڈ تھے. اس کے باوجود ابھی تک خامنہئی کی شہادت کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر ان کی کوئی کھل کے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. وہ بہت زیادہ انڈیفرنٹ لے کے چل رہے ہیں، بلکہ انہوں نے گلف اسٹیٹس کو بھی اس طریقے سے کنسول نہیں کیا، ہلکا پھلکا میسج بھیجا ہے. سو دے آر ٹوٹلی اسٹینڈنگ، دے ہیو ٹیکن اے سائڈ. سو مچ سو کہ اب انڈیا کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انڈیا کی وہ جو ایک لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن تھی ود ریگارڈس ٹو پیلسٹائن اینڈ ود ریگارڈس ٹو مڈل ایسٹ، وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہو گئی. اٹ از اے ون سائڈڈ سبمیشن ٹورڈز واٹ ایور از اسرائیل ڈوئنگ ان مڈل ایسٹ. تو انڈیا کا تو اس وقت، یا بھارت کا، یا ہم کہیں گے کہ مودی کا جو اس وقت چہرہ ہے وہ تو کھل کے سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد ایرانین جو فریگیٹ جو دینا وہ جس طریقے سے تباہ ہوا، آلسو اس میں بہت سارے میں ذرا چشتی صاحب سے بھی چاہوں گا سر اس کے اوپر ایک کامنٹ آپ ضرور کیجئے گا، پھر میں بریک کی طرف، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی اور چینلز کے لیے بھی بہت کمٹمنٹ ہیں آج کے لیے. انڈیا کا اس وقت یہاں پہ رول، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو رشیا سے جو وہ تیل لیتا تھا جس کے اوپر بڑی سختیاں بھی کی گئیں، اب اس میں تھوڑی سی نرم ایک رویہ بھی رکھا جا رہا ہے. تو کس طرح سے انڈیا کو اس وقت انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے اس میں؟ اور پھر دوسرا یہ کہ مودی سرکار کے لیے اس طرح کی کوئی بھی مس ایڈونچر خود ان کے لیے کیسا ثابت ہوگا لانگر رن میں؟ چیزی صاحب دیکھیے جو سلمان صاحب کہہ رہے تھے نا ڈوئل سٹینڈرڈ، انہوں نے جو ایک قسم کا ہپوکریسی دکھائی کہ پہلے ویسٹ کے ساتھ، ایسٹ کے ساتھ رہے، پھر ویسٹ چلے گئے، پھر کبھی رشیا چلے گئے، کبھی یورپ، کبھی امریکہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہسٹری سے مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں. جب صدام حسین کے خلاف آپریشن کرنا تھا نیٹو اور امریکہ نے 2003 میں، تو پورے نیٹو اور خاص طور پہ امریکہ نے بہت زور لگایا تھا پرائم منسٹر آف انڈیا دین اٹل بہاری واجپئی صاحب پہ کہ آپ شامل ہوں، کیونکہ ہم نیٹو کے ساتھ جا رہے ہیں، صدام حسین جنی ہے اور مانسٹر ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو واجپئی صاحب نے پورا سٹینڈ لیا تھا اور نیور سینٹ ہز فورسز. انہوں نے کہا تھا یہ ان ایتھیکل جنگ ہے اور یہ ایک رجیم چینج کرنے کا میں ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ ویلیوز کے خلاف ہے. اوکے، یہ تو فاسٹ فارورڈ کیا تھا میں نے. فاسٹ بیک کریں، مسز اندرا گاندھی، ویتنام وار کے اندر امریکہ نے بہت زور لگایا تھا کہ انڈیا ساتھ دے اور ٹروپس بھیجے ویتنام میں امریکہ کے حق میں. اندرا گاندھی نے ٹروپس نہیں بھیجے تھے. میں اس انڈیا کو جانتا ہوں جس نے فلسطین کے اوپر 78 سال ان معصوموں کا ساتھ دیا. میں تو اس انڈیا کو جانتا ہوں، اس لیے میں اس واجپئی صاحب کو نہیں پہچان رہا کہ یہ کون سے انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں جن کو اپنے ساری لیگیسی ایک لوگوں کی سارا المیہ تو یہی ہے کہ نہ تو یہ انڈیا اس وقت ہے اور نہ ہی یہ امریکہ اس وقت ہے، سارا المیہ ہے سر. جی، افسوسناک بات یہی ہے کہ اب حالات اتنے تبدیل ہو گئے کہ بدقسمتی سے اب یہ انڈیا کو ہم پہچان نہیں رہے کہ کون سا انڈیا. بہت بہت شکریہ خالد چشتی صاحب آپ کا بھی، اور سلمان جاوید صاحب آپ کا بھی. ناظرین ایک چھوٹی سے بریک ہے، اور بریک کے بعد یہی موضوع ہوگا، اس کی مزید ڈائمنشنز ہم ڈسکس کریں گے. اور بریک کے بعد سینئر صحافی افضل رضا اور ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ افضل رضا صاحب بھی موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، ارنا نیوز سے آپ کا تعلق ہے. افضل رضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر ماریہ، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کیا خبریں آ رہی ہیں بیک چینل ڈپلومیسی کے حوالے سے؟ اس وقت اس ریجن میں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے، ان کے ملاقات MBS کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے صورتحال میں بہتری اس پرٹیکولر ریجن کے حوالے سے، ایکسکلوڈنگ امریکہ اینڈ ایکسکلوڈنگ اسرائیل. بہرحال کیا صورتحال اس وقت آپ کو بنتی ہوئی نظر آئی ہے؟ کچھ بہتری کی امید ہے؟
دیکھیں اس وقت جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم اس وقت جو گلف ممالک ہیں ان کو یہ بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران کے خلاف اگر یہ کوشش جاری رکھیں گے تو اس سے ان کا نقصان زیادہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کو یہ بات بھی واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے اس خطے میں کام کر رہے ہیں، ان ممالک کے مفادات کے لیے نہیں کر رہے۔ تیسری بات یہ کہ جو پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہو جائے اس کی شروعات ہوں، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی بھی جو بات ہوئی سعودی عربیہ سے بھی اور ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، وہ اسی بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ ممالک جو ہیں بالخصوص جو صورتحال ہے اس کو آپ بات چیت کے ذریعے دور کریں، اور بالخصوص جو امریکہ کی یہاں پریزنس ہے اور خاص طور کے اوپر جو اسرائیل کی جو یہاں پریزنس ہے اس کو جو ہے بالآخر ان کو یہ حملے بند کرنے ہوں گے، کیونکہ اگر یہ بند نہیں کرتے ہیں تو یہ خطہ جو ہے واپس کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور جو خاص طور پہ جو فالس فلیگ آپریشنز کیے ہیں انہوں نے اور جو ایران کے ذمہ ڈالے ہیں وہ بھی ناقابل تلافی جرم ہے ایک ایسی صورتحال میں کہ جہاں ایسی صورتحال سے اس خطے کے اندر مزید جو ہے جنگی صورتحال بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ ظاہر ہے گلف کی کنٹریز جو ہے بڑی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ایران سے بات چیت کریں، لیکن بہرحال ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہ ہو۔ جی افضل رضا صاحب، کیا آپ کہیے گا کس طرح سے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ گڈ جیسچر اسے ہم کہیں گے، لیکن بیچ میں اسپوائلرز بہت ہیں۔ رضا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں میڈم ماریا صاحبہ کی جو بڑے پرفیکٹ انالیسس ہے اس کو میں ایک وہاں سے پوائنٹس اٹھاؤں کہ چائنا فیکٹر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا ضرور ادراک ہے کہ یو ایس کو ابھی بھی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان 7 سال یا پرچمن ڈی اسکلیشن کا جو بہت بڑا کردار ادا کیا چائنا نے، اس سے ابھی تک یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ 2023 سے لے کے آج تک امریکہ نے بیفور 7 اکتوبر 2023 اور اس کے بعد بہت کوشش کی کہ سعودی عربیہ اور ایران کو کسی اور کنفرنٹیشن لیول پہ لایا جائے۔ فالس فلیگ آپریشن کا منشن کیا میڈم صاحبہ نے۔ سیکیورٹی سورسز کا یہ بھی ہے ایران کے اندر، ٹاپ سیکیورٹی سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل اپنے یہ کچھ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں سوچ رہا ہے، جس کے خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈن بیت المقدس میں کوئی اس طرح کا کوئی میزائل یا کوئی ڈرون اٹیک ہو جائے اور اس کو سوئفٹلی ایران سے ریلیٹڈ کیا جائے۔ خطے میں جو برادر اسلامی ممالک ہے، ایرانی پریزیڈنٹ نے ڈے بیفور یسٹرڈے they published a speech of the president with the message directly to the Arabs leader۔ ان سے یہ انہوں نے ان کی معافی تو میں اس طرح تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ضرور انہوں نے یہ اپنے دلی ہمدردی کا اظہار کیا کہ ایران نے جو ریٹیلیشن لی ہے ان سے یہ کبھی بھی انف یا سوورینٹی کے اوپر نہیں تھی۔ ان کو بار بار کہا گیا گزشتہ دہائیوں میں کہ آپ کی سرزمین میں جو بیسز ہے وہ صرف اور صرف ہماری عوام اور ہماری آرم فورسز کو چیلنج کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا جنرل سلیمانی کے اسیسینیشن کے بعد بھی ایران نے ریسٹرین شو کیا۔ جب 2024 میں پہلا جو ایران نے اسرائیل کے خلاف آپریشن کیا اس وقت بھی ایران نے ریسٹرین شو کیا۔ تو یہ ایک موقع اس لیے تھا کہ امریکہ اس میں انوالو تھا۔ امریکہ نے ایران کے اوپر جارحیت کی، ڈپلومیسی کو دھوکہ دے دیا، ایک بار پھر ٹیبل ٹاکس کو ایک ٹول کے تحت یوز کر کے اسرائیل کے فریب ماں کے ایران پہ جارحیت کی۔ تو اس کا جواب اور ایران کے پاس چارہ there was no option but to retaliate against such bases۔ ڈاکٹر مارجا کی طرف آتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ انتہائی سنگین ہے، اور ایسے میں جو اسپوائلرز کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر ایک بھارت کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور کیا آپ فورسی کر رہی ہیں؟ کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ وہ شخصیات ہیں جن سے کسی قسم کی آپ سمجھ لیں کہ اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ایسے میں اگر یہ تیسرا نریندر مودی بھی آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے آ جاتا ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟
دیکھیے پہلی بات ہے کہ جنگ جو ہے حقائق کے اوپر ہوتی ہے. حقائق یہ ہیں کہ اس وقت ہندوستان، امریکہ، یو اے ای اور اسرائیل ان کے درمیان جو ہے ایک سیکیورٹی اور دفاعی کوریڈور ہے. اس دفاعی اور سیکیورٹی کوریڈور کے تحت جیسے ہی گلف کے اندر یہ تمام جو بیسز ہیں بالخصوص یہ قابل استعمال نہیں رہیں گی، اور جو نہیں رہ رہی ہیں، تو اس کے بعد جو واحد بیسز ہیں امریکہ کے لیے جو اس وقت موجود ہیں اس خطے کے اندر، وہ ہندوستان کے اندر ہیں. ہاں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان اور امریکہ کے مابین کمکاسا، لیما، بیکا، STA-1 اور یہ تمام وہ معاہدے ہیں، دفاعی معاہدے ہیں، جس کے تحت ہندوستان کی افواج اور امریکہ کی افواج ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور یہ نہ صرف ان کی تمام صلاحیتیں استعمال بروئے کار لائیں گے، بلکہ ایک طرح سے ان کی جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ، جوائنٹ ڈیفنس کوآپریشن اور انٹر آپریٹیبل فورس ہے. تو یہ کہنا کہ ہندوستان اس سے دور رہے گا، یہ ہماری بھول ہے. یہی چیز آپ کو افغانستان میں بھی نظر آئی، جہاں افغانستان کی جو طالبان لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی جو گھٹ جوڑ تھا وہ ہندوستان اور اسرائیل کے ساتھ کیا. وہاں جو 30,000 سے زائد جو آئسس اور آئسس کے اور TTP کے جو دہشت گرد موجود تھے، جو روسی وزارت خارجہ کے مطابق، ان کی رپورٹ کے مطابق، UN کے مطابق 7 سے 8,000، یہ تمام لوگ بھی اسی لیے تھے کہ تاکہ اس خطے کے اندر بالخصوص پاکستان میں اور ایران میں شیعہ سنی فسادات ہوں، BLA کے ذریعے یہ علاقے سے دوبارہ سٹریس کیا جائے. تو اس وقت تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو انٹیلیجنس شیئرنگ اس وقت ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان اور برطانیہ کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ہے، وہ ان کے دفاعی معاہدوں کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ اس کے اندر اتنے ہی حصے دار ہیں. جو انہوں نے ایرانین شپ کے ساتھ کیا ہے، بالخصوص وہ جو میلان ایکسرسائز کے لیے گئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو اس کے تمام جو ہے کوآرڈینیٹس امریکہ کے ساتھ شیئر کیے، امریکن آپ دوست کے ساتھ شیئر کیے، اور پھر جو ہے انہوں نے جو شہادتیں آپ نے دیکھی سری لنکا کی کوسٹ کے باہر، وہ تو واضح آپ کے لیے ایک اعلان ہے کہ ہندوستان اس جنگ میں شمولیت اختیار کر چکا ہے. انٹیلیجنس کوآپریشن، ڈیفنس کوآپریشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیو ملٹری کوآپریشن میں موجود ہے. تو اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حقائق ہیں، اور ان حقائق کی بنیاد کے اوپر امریکہ، اسرائیل اور UAE تو اور بالخصوص افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے افضل ان رضا کے صاحب، درمیان تعاون کس طریقے سے پھر دیکھا جائے گا ایران کس طرح سے دیکھے گا یہ جو مودی کا جو کنٹریبیوشن آ رہا ہے اس وقت اس پورے معاملے کو لے کر، اور جو جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے، ایران کس طرح سے دیکھے گا اسے؟ دیکھیں یہ تو تاریخ میں لکھی جائے گی. جو ہندوستان نے ایران کے ساتھ مختلف سو کالڈ بگ اکنامک پروجیکٹ پر کبھی آگے آنا، کبھی پھر امریکہ کے خوف سے پیچھے ہٹنا، پھر وعدوں پہ وعدے دینا. فار ایگزامپل چابہار کا جو پروجیکٹ تھا وہ اتنا ایکسپلائٹ کر دینا تاکہ پاکستانی جو کیپیسٹی یا پوٹینشیل ہے اس کو انڈرمائن کرنا. یہ تو ایران کے لیے واضح ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جارحیت سے پہلے نریندر مودی جو بھارت کے جو انتہا پسند سو کالڈ پرائم منسٹر ہے، جو تیل اویو میں تھے، وہاں پہ جا کے ایک فل ان فائنل سپورٹ اسرائیل کو دینا، زائنسٹ لابی کو دینا، یہ میں سمجھتا ہوں انڈیا جو اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا جمہوری نظام سمجھتا ہے، خصوصاً خطے کے حالات صورتحال پر یہ سادگی سے گزرنا، چپ رہنا اور صرف بیان بازی کے حد تک جانا، یہ نہ ان کے دعووں کے مطابق ہے، اور نہ ہی خطے میں ان کے طرف سے کنسٹرکٹیو رول ہمیں نظر آتا ہے انڈیا سے. انڈیا اسرائیل کے درمیان جو نیکسس ہے وہ ہم نے مئی 2025 میں بھی دیکھا. جون میں جب ایران پر اسرائیل کی جارحیت ہوئی، پھر امریکہ اس میں شمولیت اختیار کی، انڈیا کا کوئی رول نہیں تھا. اور خصوصاً یہ جو ریسنٹلی ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہو گئی امریکہ کی جانب سے، جو ایک ان آرمڈ غیر مسلح ویسل تھا، کوئی کشتی تھی ایرانی نیوی کا، وہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل سو کالڈ ایکسرسائز کے لیے گئے تھے. یہ وہ انڈین گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی جو اپنے مہمان کو بلایا تھا، اور مہمان کے ٹیک کیئر کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ان کے ہوتے ہوئے ایسی کوئی اسٹیٹ ٹیررزم کی گئی ایران کے شپ کے اوپر. ٹھیک ہے ڈاکٹر ماریا، جس ایک پازیٹیو کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب، گلف کنٹریز، ایران اور پاکستان، یہ تمام ریجنل کنٹریز اس وقت ایک کوشش کر رہے ہیں کہ سینس پریویل ہو اور صورتحال بہتر ہو. لیکن خدا نخواستہ ان ورس کے سینیریو اگر صورتحال سنگین ہوتی ہے سعودی عرب کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، گلف کنٹریز کے حوالے سے، تو پھر پاکستان کے لیے مشکل وقت کون سا ہوگا کہ جب ہمیں کوئی کڑا فیصلہ کرنا ہوگا؟
دیکھیں پاکستان نے بہت واضح طریقے سے بات کی ہے اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے وہ بھی بہت وضاحت رکھتا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے بطور ایک ریاست، اور اگر ریاست اور خانہ کعبہ یا مکہ معظمہ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوئے گا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کا مقصد سعودی عربیہ کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے. ایران کا مقصد اس وقت ان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، ان کو روکنا ہے. اور رہی بات ان کی بیسس کی، تو جو کام امریکہ نے قطر کے وقت، جس وقت قطر کے اوپر اسرائیل کا اٹیک ہوا، تو وہی مفروضہ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے. کیونکہ جس وقت قطر پہ اٹیک ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم اس کا دفاع اس لیے نہیں کر سکے، جو آئرن ڈوم تھا وہ اس لیے نہیں چل سکا اسرائیل کے ویپن سسٹمز کے خلاف، کیونکہ یہ اٹیک قطر کے اوپر تھا، یہ اٹیک امریکن بیسس کے اوپر نہیں تھا. اور ہمارے مفادات اور قطر کے مفادات مختلف ہیں، کیونکہ قطر کے شاید اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ نہیں ہے، لیکن امریکہ کا کیونکہ دفاعی معاہدہ ہے، اس لیے جو ہے یہ جو آئرن ڈوم ہے یہ ہر کا مطلب ایک لیکن مؤثر یہاں طریقے سے تو کام کرتا ہے. ڈاکٹر ماریا یہاں پہ اسپوائلرز کی جو بات ہو رہی ہے، جو فالس فلیگ کر سکتے ہیں، ہاں اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں ایسے ممکن نہیں ہے راج صاحب، یہ آج کل کی وہ جنگ ہی نہیں ہے کہ جہاں آپ کچھ اس قسم کا کام کریں اور دنیا دیکھے نا. اس وقت آپ کے ساتھ آپ نے جو جنگ ہندوستان کے ساتھ لڑی، جو اس وقت ایک ڈرون اٹیک، ڈرون کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اب وہ جو ڈرون اٹیک انہوں نے ارامکو کے اوپر کیا، آپ ساری دنیا کے اندر بالخصوص آپ کے جو فلائٹ پاتھس ہیں، جو آپ کے ریڈارز ہیں، وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے اڑا، کس نے کیا، اور کیا وہ سچ مچ ایران کے اندر سے آیا. جو سائپرس پہ اٹیک ہوا، اب ہندوستان کے بجائے برطانیہ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وہ اٹیک بھی شاید اسرائیل نے کروایا، کیونکہ وہ بھی اس کا بھی جو شروعات ہیں وہ ایران سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ مطلب اوشن کے اندر کے ذریعے ہوئی، کہ جہاں سے ایک ویسل نے وہاں سے اٹیک کیا، اور جو شاہد ٹائپ جو ہے ڈرون تھا لیکن شاہد نہیں تھا. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ سارے حقائق ہیں، یہ نظر آتے ہیں. اور وہ ساری دنیا اس وقت، ساری دنیا کی نظریں جو ہیں اس وقت مشرق وسطیٰ پہ لگی ہوئی ہیں. آپ کو فلائٹ پاتھس بھی نظر آتے ہیں، آپ کو ٹریجیکٹریز بھی نظر آتی ہیں، تمام چیزیں نظر آتی ہیں. دوسری بات، پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت درینہ ہیں. اور پاکستان نے جب ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی تب بھی باوجود اس کے کہ ہمارے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ دونوں طرف اسلامی ممالک تھے، پاکستان نے کبھی ایران کے لیے دروازے بند نہیں کیے. اس وقت بھی پاکستان کی طرف سے رسد جو کچھ ممکن تھا ہم کرتے رہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی جو کچھ ہو سکے گا پاکستان ایران کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا ہوگا، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایران کے خلاف کوئی بھی کارروائی ایسی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ بھی جو ہے بالخصوص اس قسم کی صورتحال میں نہیں جائے گا کہ جہاں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان یہ بڑی جنگ بنے، کیونکہ یہ جنگ بنیادی طور پہ امریکہ اور اسرائیل کی ہے، جو انہوں نے ایران کے اوپر شروع کی ہے. ویری رائٹ. ایک ویڈیو پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے. ناظرین ڈاکٹر ماریا سلطان بھی موجود ہے اور افضل رضا صاحب بھی موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ویلکم بیک. افضل رضا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کو اس وقت انٹرنیشنل فورمز، یو این سیکیورٹی کاؤنسل، بالخصوص آگے بڑھتے ہیں پھر یہ عرب لیگ کی جو بیٹھک ہے، کوئی آپ امید ہے کہ صورتحال بہتری کی جانب جائے گی، کچھ اچھی چیزیں ہوں گی وہاں پر، یا قابل اطمینان؟ دیکھیں جنگ مستلد ہونے کے شاید غالباً اگلے دن سیکیورٹی کونسل کی ارجنٹ میٹنگ بلائی گئی، جس میں چائنا، رشیا سمیت پاکستان کا ایک فیبولس، ایک ٹریمنڈس پوزیشن رہی ایران پر جو جارحیت کی انہوں نے تینوں ممالک خصوصاً ہمسایہ ملک پاکستان نے مذمت کی. یہ پلیٹ فارم ان تین ممالک جو کہ پاکستان نان پرماننٹ ممبر ہے، چائنا، رشیا ایز اے پرماننٹ ممبر آف دی یونٹ سیکیورٹی کونسل، یہ رول پلے کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ بھی امریکہ اپنے ہرڈلز پیدا نہ کرے، یا وہاں پہ بھی کوئی نام نہاد وجوہات کے بنا پر کوئی کنسٹرکٹیو اقدامات اٹھانے ہو تو امریکہ اس کو بلاک کر دیتا یا میں بھی ویٹو کر سکتا ہوں. او آئی سی کے کردار پر اب یہ تو ایک ڈے لائٹ کی طرح کوئی کلیئر ہے. وہ نہ صرف فلسطین کے لیے ابھی تک جس کی بنیاد او آئی سی کے رکھی گئی تھی فلسطینین لبریشن کے لیے، اس کے لیے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. لیکن خطے میں ہمارے جو دوست اسلامی ممالک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو اب یہ ادراک ہو گیا ہو یا ہونا چاہیے کہ اگر ایران نے کوئی سمپتی کے تحت ایک حکمت عملی کے تحت ریٹیلیشن کا ایک سلسلہ روک دیا ہے، تو یہ اپرچونٹی ہے، یہ ایک بیسٹ مومنٹ ہے تاکہ یہ عرب لیڈرز امریکہ کو اس بات پر رسپانسبل کرے
ان کو جواب دہ کرے کہ اسرائیل کو لگام دے، کیونکہ جس طرح ماریہ صاحبہ نے بھی فرمایا یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کی ہے، جو کہ نہ صرف ایران پر مسلط کی گئی، جس کی یعنی ڈسٹرکشن ڈاکٹر ماریہ سے اثرات پوچھتے اس ہیں ممالک پر بھی جی ڈاکٹر مرتب ماریہ، ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی رول یہاں پر نظر آ رہا ہے، انفلوئنس کر پائے گی مسلم امہ اس وقت امریکہ کو؟ دیکھیں، اگر مسلم امہ نے انفلوئنس کیا تو آپ کے پاس صرف 2 پلیٹ فارمز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کاؤنسل غیر فعال ہے، یہ جس طرح کا اس کا اسٹرکچر ہے اس میں آپ وہاں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جو ہے یونائٹنگ فار پیس آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو طاقت ہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی طرف جا سکتی ہے، اور وہاں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ چیپٹر 7 کے تحت آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو کرنے کے لیے بہت تگ و دو کی ضرورت ہے، اور اس وقت وہ صورتحال ہے نہیں۔ دوسرا ایشو آپ کے پاس جو ہے جہاں سے آپ پریشر جنریٹ کر سکتے ہیں وہ اوپیک ہے۔ اوپیک ایک ایسا میکانزم ہے جس کے تحت آپ ایک پریشر ضرور لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے نہ صرف اس خطے میں لیکن پوری دنیا میں جو ہے اس جنگ کا اثر جا رہا ہے۔ اور تیسری آپشن آپ کے پاس اس وقت ایس سی او ہے، لیکن ایس سی او کے اندر یا جو ابھی چائنیز نے جو آربیٹریشن میڈیشن کاؤنسل بنائی ہے اگر وہ فعال ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر چیلنج یہ آ جائے گا کہ امریکہ اس کو نہیں مانے گا۔ تو اس وقت سوائے اوپیک کے یا جو ریجنل میکنزم ہے جس میں جو یہاں کے جو علاقائی ممالک ہیں وہ امریکہ پہ پریشر ڈالیں، اس وقت آپ پاس تیسری کوئی صورتحال نہیں ہے۔ چوتھی صورتحال یہ ہے کہ آپ عسکری طور کے اوپر تل ابیب کے اوپر یا امریکن جو ایسٹس ہیں ان کو تھوڑا سا اور نشانہ بنائیں، لیکن اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس میں دوسرا خدشہ یہ ہے کہ اس سے جنگ جو ہے ایک اور لیول تک جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے اگر امریکن بیڑی بیڑا جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو اس کے جو مضمرات ہیں وہ تھوڑے سے کوئی ذرا ظاہر ہے کہ وہ ریشنل کانسیکوینسز جو ہیں وہ اور آگے بڑھیں گے اور تپش اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ڈاکٹر ماریہ، آپ نے کہا کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ 95% بند ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس وقت خطرے میں ہے۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ چائنا کی اکانومی کو بھی اگر ہم لے لیں اور پھر جو اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک، وہ بھی سب بالکل رک جائے گا۔ تو چائنا کا یہاں پہ کیا آپ رول دیکھ رہی ہیں، اور جو اس کا کردار ہونا چاہیے کیا وہ اسی طریقے سے آگے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ابھی؟ دیکھیں، چائنا ابھی ظاہر ہے ہر کوئی ویٹ اینڈ سی کی سچویشن میں ہے کہ امریکن فورسز تھوڑے سے زیادہ ڈیگریڈ ہو جائیں تو پھر وہ آگے بڑھیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایران کی طرف سے جوابی حملے نہیں آ رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس پوزیشن پہ لے کے آنا ہے کہ جہاں مذاکرات جو ہے ان کو فائدہ مند لگیں۔ لیکن امریکہ کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے پہلی حرکت پہلے دن کی ہے، یعنی 40 سے زائد جو انہوں نے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں شروع میں، اور خمینی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جنگی اہداف اس طرح کے رہ نہیں جاتے ہیں جس پہ آپ کہیں کہ جی اب ملک کے اندر رجیم چینج آئے گا۔ جو 5 اہداف دیے تھے وہ سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں، یعنی نوشن آف وکٹری کیسے بنائیں گے وہ؟ پہلی بات انہوں نے کہا جی ہم رجیم چینج چاہتے ہیں، رجیم چینج نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے غیر روایتی جو عناصر ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیبنان میں انہوں نے جنگ کھول دی، عراق میں انہوں نے جنگ کھول دی، وہ فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان کے ساتھ جو سچویشن انہوں نے کرنے کی کوشش کی جہاں انہوں نے شیعہ امام بارگاہ کے اوپر اٹیک کیا تاکہ یہاں شیعہ سنی فسادات ہوں، اس کے ساتھ ساتھ 48 گھنٹوں کے بعد جو ہے تقریباً 53 مختلف جگہوں کے اوپر افغانیوں نے اب آپ کے اوپر اٹیک کیا اور آپ نے اس کا جو رد عمل دیا اس سے وہ فورس یہاں نہیں آ سکی۔ چوتھا جو ان کا ایلیمنٹ تھا وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی بیلسٹک مسلس ختم ہو گئے ہیں تو وہ تو حملے جاری ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی فوج ہم نے ڈسٹروائے کر دی، ہم نے نیول فورسز اٹیک ختم کر دیے، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، 300 کلومیٹر کے بجائے اب 1000 کلومیٹر پہ امریکن فورسز کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک طرح سے جو کہا گیا اس میں سے کچھ بھی ملٹریلی نہیں اچیو ہو سکا، یہ ایک پرابلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم بشریر کے اوپر اور ننتاز کے اوپر حملے کریں گے، وہ انہوں نے پہلے بھی کیے تھے، وہ ابھی بھی کیے ہیں، لیکن اس سے جو امپیکٹ جنریٹ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکیں۔ اس وقت چائنا کا جو رول ہے، ظاہر ہے چائنا کی اس وقت میجر سٹیکس ہیں، چائنا کو یقینی طور پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اکنامک لیول کے اوپر اس وقت جو دنیا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے گلوبلائزیشن کے تحت۔ سو چائنا کو جو بینکنگ سسٹم ہے، فائنینشیل سٹرکچر ہے، برٹن ووڈ سسٹم ہے، ابھی جو سوئس بینک پیسل ہے انہوں نے اپنی نئی ریگولیشن دی ہے جس کے تحت ایک اور امپلیکیشن آ رہی ہے۔ تو یہ جو فائنینشیل سیٹ اپس ہیں آپ کے، ان کو آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ وہی واحد اس وقت آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہے جو امریکہ کے اوپر اثر یعنی انداز ہو کہیں نہ سکتے ہیں۔ کہیں کسی نہ کسی کو انٹروین کرنا ہوگا اس جنگ کو روکنے کے لیے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ افضل رضا صاحب آپ کا بھی، اور ڈاکٹر ماریہ سلطان آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔